बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपको तोशा खाना ट्रायल पे अपडेट देते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो 342 का स्टेटमेंट हो गया था, उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि वो अपने दिफा में कुछ गवाहान पेश करना चाहते हैं जो किसी भी मुल्ज़िम का हक होता है। ये सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 में किसी भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी में किसी भी मुल्ज़िम का हक होता है कि अगर वो विटनेसेस प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो विटनेसेस प्रोड्यूस कर सकता है। टू माई अटर सरप्राइज़ तोशा खाना ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये विटनेसेस मुतल्लका नहीं है, केस से मुतल्लका नहीं है। मतलब कि ये ऑर्डर बहुत अजीब व गरीब है। ये देखें, जो ट्रायल है ना, वो तो खैर अब बातें बहुत पीछे रह गई। जो मैं कहता हूँ कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र आना चाहिए। तो वो जो होते हुए नज़र आने वाली बात है ना, वो तो इससे पहले बहुत सारे मौक़े इस तोशा खाना ट्रायल में ऐसे आए हैं जिसमें वो इंसाफ होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहा, होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो जब होते हुए नज़र नहीं आ रहा तो इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंसाफ कैसे होगा। होते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जज साहब डायरेक्टली एक पार्टी भी बने हुए हैं इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर। वो किस तरह पार्टी बने हुए हैं? वो इस तरह पार्टी बने हुए हैं कि पीटीआई की तरफ से इमरान खान की तरफ से जज साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें और जज साहब की तरफ से इमरान खान के वकला के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें। रिमार्क्स आप निकाल के देख लें, अदालत में जो माहौल बना है। तो इन नो वे ये ट्रायल जो है ये जज हुमायूं दिलावर की अदालत में कंटिन्यू होना चाहिए था। यानी कि हुमायूं दिलावर के अलावा किसी और को ये ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, सैड बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि वो जो ट्रांसफ़र पिटिशन है उसका अभी तक फ़ैसला ही नहीं हो सका। आप सोचें कि ये कितनी अजीब व गरीब बात है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट से खबर ये है कि जी उन्होंने फौरी तौर पे ट्रायल को रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ट्रायल को स्टे करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन नोटिस करके मुतल्लिका पार्टीज़ को 4 अगस्त यानी कि परसों के लिए टेकअप करेगा इस मामले को, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हो सका। तो उन्होंने नोटिस कर दिया, परसों के लिए बुला लिया। अब सवाल यह है कि क्या परसों से पहले यानी कि कल, क्योंकि कल दोबारा डेट डाल दी है ट्रायल कोर्ट के जज ने, इमरान खान की गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्होंने कल ही डेट डाल ली है और उन्होंने कहा है कि कल मुझे फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने हैं केस के ऊपर। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद फ़ैसला ही आना होता है और जज साहब ने यहाँ तक कह दिया, जज हुमायूं दिलावर ने, कि कल अगर फ़ाइनल बहस नहीं होती है तो केस का फ़ैसला महफूज हो जाएगा। यानी कि जो एक फेयर ट्रायल की डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रेक्विजिट्स होती हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि जिनके बगैर एक फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता और जो नागुज़ीर होती हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, आर्टिकल 10A राइट टू अ फेयर ट्रायल, वो इस ट्रायल में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रायल आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसका जो मंतकी अंजाम है उसकी तरफ ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मामलात हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो नतीजा है वो भी लोग अपने तईं उसको अख़ज़ कर रहे हैं कि इसका क्या नतीजा आएगा। तो एक तो ये कि जी सुप्रीम कोर्ट ने परसों की डेट डाल दी है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फिर कल की डेट डाली हुई है। अब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट परसों समहाउ ये डिटर्मिन करता है कि ये तो केस काबिल समात नहीं है, या फिर वो ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि कम से कम ये जज हुमायूं दिलावर की हद तक काबिल समात नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, जो भी इमरान खान की वकला की टीम अलेज कर रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये ट्रायल अभी तक जहाँ पर पहुँचा है इसकी क्या स्टैंडिंग होगी। मतलब कि पहले आप दायरा कार का और फिर जज के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका फ़ैसला कर लें। ट्रायल का फ़ैसला तो होगा, और जिस तरह कौमी असम्बली ने उजलत में 4 दिन में 54 बिल पास किए और आज हुकूमती इत्तेहादियों ने ख़ुद पूरा एक बैन डाला है सेनेट के अंदर और कागज़ फाड़ दिए रज़ा रबानी ने, ये कहते हुए कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी राजवाड़े में आया हूँ और सेनेट में नहीं आया हूँ और जो वज़ीर कानून कहें वो मैं मान लूँ। तो जो उजलत दिखाई जा रही है कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, वो मिलती जुलती उजलत आपको तोशा खाना ट्रायल में नज़र आ रही है। और वो जिस स्पीड से गया है
اور باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں جن کا پہلے فیصلہ ہونا ضروری تھا بفور دا ٹرائل کوڈ پروسیڈ فردر لیگلی ان اے فیئر مینر، وہ ساری چیزیں ابھی پینڈنگ تھیں. تو ٹرائل جو ہے وہ تقریباً کیا پہنچ گیا اپنے اختتام کو. اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ فیصلہ میں محفوظ کر لوں گا اگر دلائل نہیں دیے گئے. اور وہ جو کہا نا کہ گواہان، دیکھیں آپ کو ایک بندہ کہہ رہے ہیں میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں گواہ متعلقہ نہیں. آپ سنیں تو صحیح گواہوں کو لا کے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ متعلقہ گواہی یا نہیں. اگر متعلقہ نہیں ہوگی تو آپ گنہگار ٹھہرا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ متعلقہ نہیں ہے گواہان، تو آپ ان کی گواہی کو رد کر سکتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ دا ججمنٹ. فیصلہ سناتے ہوئے، لکھتے ہوئے اگر گواہ متعلقہ نہیں ہے آپ ان کی گواہی کو رد کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ان کو بلائے بغیر، ان کو سنے بغیر ان کو رد کر دیا. یہ کس حد تک انصاف پر مبنی فیصلہ ہے؟ اس کا بھی فیصلہ بٹ اب اس کو بھی اگر چیلنج کرے گی پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم ایپلیٹ جورسڈکشن میں کہ یہ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ کہ گواہان غیر متعلقہ ہیں ان کی نظر میں، لہٰذا میں ان کو بلاؤں گا ہی نہیں اور ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہی نہیں ہوگی، اس کو بھی جب تک وہ چیلنج کریں گے ہمایوں دلاور صاحب اس سے بھی پہلے فیصلہ دینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ توشہ خانہ کا ٹرائل ہے. اور وہ جج صاحب نے بولا جی کہ فیصلہ لکھواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے جب کہا نا کہ کچھ رحم کریں، انصاف کی کچھ توقع ہے، کچھ اس طرح کے ریمارکس تھے بیرسٹر گوہر علی خان کے جب انہوں نے کہا ہے کہ گواہان متعلقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی باتوں سے میرا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، کل اگر فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. If the judge cares more about his own tempo and not that justice be done، تو پھر کیس کا فیصلہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا؟ وہ لارڈ ڈیننگ نے کہا تھا لیٹ دی ہیونس فال بٹ جسٹس بی ڈن، یعنی کہ ان آسمان ہی کیوں نہ گر جائے لیکن انصاف ہونا چاہیے. تو ادھر تو جج صاحب کو اپنے ٹیمپو کی پڑی ہوئی ہے. آسمان کا گرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا ٹیمپو کا گر جانا جو ہے وہ انہیں زیادہ عزیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی باتوں سے میرا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، تو وہ ٹیمپو نہیں ٹوٹنا چاہیے. یعنی کہ ان کا جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے کیس کی سپیڈ کو لے کر اور کیس کے معاملات کو لے کر، وہ اسی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں اور وہ سنانے جا رہے ہیں. اور باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں فیصلہ آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے، اگلے 48، کل نہیں تو پرسوں آ سکتا ہے، 48 گھنٹوں میں آ سکتا ہے. اور ابھی وہ ساری باتیں برف میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ دائرہ اختیار تھا اس ٹرائل کورٹ کا یا نہیں تھا. جج ہمایوں دلاور کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ سننے کے لیے کوالیفائڈ ہیں یا نہیں ہیں. اور وہ جو کوالیفیکیشن ان کی ایز اے جج ٹو پروسیڈ دا ٹرائل ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹرانسفر پٹیشن کے حوالے سے انہوں نے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کی تھی کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ کچھ پوسٹ لگی ہوئی ہیں جو اینٹی عمران خان ہے، تضحیک عمران خان کی ہو رہی ہے ان پوسٹ میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کی تھی. ایف آئی اے نے رپورٹ دے دی ہے اور ایف آئی اے نے رپورٹ میں کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پوسٹس پر ہماری جو رپورٹ ہے، تکنیکی تجزیاتی جو رپورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مبینہ فیس بک پوسٹوں کے اسکرین شاٹس کا کوئی URL موجود نہیں ہے. فیس بک ہر پروفائل پیج اور پوسٹ کو خود بخود ایک URL دیتا ہے. فیس بک پوسٹوں کی شناخت URL کے بغیر اسکرین شاٹ سے ممکن نہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ 3 پوسٹوں میں سے ایک بھی موجود نہیں. موجود تو نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی ہیں. یہ حتمی طور پہ ایف آئی اے نے بتانا تھا نا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ موجود نہیں ہے کافی نہیں ہے میرے حساب سے. انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ موجود ان کی نظر میں کیوں نہیں ہے. کیا اس لیے موجود نہیں ہے کہ کبھی وہ پوسٹ ہوئی نہیں تھی اس اکاؤنٹ سے، یا اس لیے موجود نہیں ہے کہ جب وہ پوسٹ منظر عام پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے لائی گئی ہیں اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں یا اس سے پہلے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کس لیے موجود نہیں ہے، اس کے اوپر ایف آئی اے کا
اوپینین بہت ضروری تھا جو کہ انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے بالکل گونگلوں سے مٹی چاڑتے ہوئے کہا ہے کہ کیونکہ پوسٹ موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جج صاحب سے منسوب نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ ایف آئی اے نے کہہ دیا اپنی رپورٹ میں. اچھا, رپورٹ میں کہا گیا کہ جج ہمایوں دلاور کا فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. 3 پوسٹوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا. تو بہرحال اب یہ ہے صورتحال. ایف آئی اے کی بھی آ گئی ہے رپورٹ, اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رپورٹ کو اگر مان بھی لیا جائے کہ ایف آئی اے نے کہا ہے اور ایف آئی اے کی یہی کیپیسٹی ہے اور اس کے مطابق مطلب کہ وہ معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں, مان لیا جائے, لیکن اگر اتنا سا بھی شائبہ ہے کہ کیونکہ جج صاحب نے خود کہا ہے کہ اکاؤنٹ تو میرا ہی ہے لیکن پوسٹ میں نے نہیں کیا, اتنا سا بھی شائبہ ہے کہ کیا جج صاحب نے وہ پوسٹ کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے, تو بھی یہ ٹرائل جج صاحب کی عدالت میں نہیں چل سکتا آن دا بیسس آف دس ڈاؤٹ آلسو, میرے خیال میں. وائی؟ بیکاز ادروائز انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اینیموسٹی کا کریٹ ہو چکا ہوا ہے, اس میں تلخی ہے بہت زیادہ. کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہی نہیں, اور جج صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے انصاف چاہیے. تو یہ ہے جی توشہ خانہ کے حوالے سے, اور اس میں جو ٹرائل ہے اس کی صورتحال. ٹرائل کورٹ بڑا بیتاب ہے کہ فوری طور پر وہ کیس کے منطقی نتیجے کی طرف پہنچے. اور سپریم کورٹ سے خبر اور یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے فل کورٹ کی سنوائی کی استدعا کی گئی تھی, اس میں سپریم کورٹ نے وہ استدعا مسترد کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بینچ یہ اویلیبل ہے کیونکہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں, یہی کورٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھائے گا. تو فل کورٹ کی استدعا مسترد ہو چکی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کیسز کا, اور میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ جو آج سینٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ رضا ربانی صاحب نے وہ بل پھاڑ دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں بھٹو کی لیگسی سے ہوں تو میں اپنا وقت یہاں پر ضائع کر رہا ہوں. اب یہ جو بل ہے یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ امینڈمنٹ بل تھا, اور اس کے تحت جو کیونکہ بل خود تو ہمارے سامنے نہیں آیا, اس کی رپورٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور میں نے کوشش کی کہ وہاں سے بل آ جائے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو اتحادی جو ہیں وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم سے تو بل شیئر ہی نہیں ہوا, تو یہ پریزنٹ کیسے ہو گیا اور نیشنل اسمبلی میں پاس بھی ہو گیا. تو اگر جنہوں نے پاس کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے شیئر نہیں ہوا, تو ابھی تک وہ ہم تک بھی نہیں پہنچا, لیکن اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ بل کے حوالے سے کیا رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اس بل کے اندر کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی بل کے مطابق سیکیورٹی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ کے چھاپہ مارنے اور دستاویزات قبضے میں لینے کا اختیار ہوگا. یعنی کہ خفیہ ایجنسیاں یا سیکیورٹی ادارے وارنٹ کے بغیر کسی کے گھر میں بھی داخل ہو سکتے ہیں, چھاپہ مار سکتے ہیں اور دستاویزات قبضے میں لے سکتے ہیں. غیر ملکی ایجنٹ سے تعلق کی بنیاد پر 3 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اب ان کو پروبیبلی میں بھی ٹینشن یہ ہے سیاستدانوں کو کہ اگر یہ قانون ہم بنا دیتے ہیں غیر ملکی ایجنٹ سے تعلق کی بنیاد پر 3 سال قید ہے, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے, تو یہ اس کی زد میں اگر اس کی بنیاد پہ کل کو کوئی ایسی معاملات ہوتے ہیں جو کنٹروورشل ہیں اور اس کی زد میں ہم آ جاتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اب یہ خیال آ رہا ہے, اس وجہ سے اب اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی کسی کا فون ہیک ہو جائے اور وہ ہیک ہو کے کسی کے ساتھ اس کے کوئی چیٹ کا ریکارڈ اسٹیبلش کر کے اگر جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ تو غیر ملکی ایجنٹ ہے تو پھر کیا ہوگا. اس طرح کی باتیں اب بہت ساری ان کے ذہن میں آ رہی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے اس پر یہ اعتراض اٹھایا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل میں یہ کہا گیا ہے, اس کی ذیلی شق 2A کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ چھاپہ مارنے اور دستاویزات قبضے میں لینے کا اختیار ہوگا, اور ملک دشمن سرگرمی میں ملوث کسی شخص سے متعلق معلومات رکھنے پر بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. بل کے سیکشن 6A میں تجویز دی گئی ہے کہ پاکستان کے مفاد یا دفاع, امن و امان یا کسی خفیہ عہدیدار اور کسی بھی خفیہ ایجنسی کے رکن
خبر دینے والے یا ذرائع کی شناخت افشاں کرنا قابل تعزیز جرم ہوگا۔ قومی اسمبلی سے منظور ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی بل کے ذریعے خفیہ دستاویزات، اسلحہ خفیہ ایجنسی کی تعریف بھی بدل دی گئی ہے، ڈیفینیشنز بھی بدل دی ہیں۔ تو وہ یاد ہے آپ کو عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کل کو کون اس قانون کی لپیٹ میں آ جائے، اس سے پچھلا جو بل تھا۔ تو یہی تحفظات اور یہی اعتراضات انہیں اس بل کے حوالے سے بھی ہیں جو رضا ربانی نے، کامران مرتضیٰ نے، دیگر کچھ سینیٹرز نے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے، سخت الفاظ میں اٹھائے، اور اس کے بعد بل دوبارہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب شہباز سپیڈ سے وہ کر رہے ہیں لیجسلیشن پاس اپنے آخری دنوں میں حکومت کے، اور 4 دن میں 54 بل وہ پاس کر چکے ہیں۔ اتحادی بھی حیران ہیں، پریشان ہیں، ہکا ہیں، بکا ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔